इमामुल अइम्मा सराजुल उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़त नुअमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा कराम और अहले बैत अज़ाम के बाद तारीख़ इस्लामी में अपनी फ़िक़ही अबक़रियत, उलूम मारिफ़ और अहकाम शरीयत की तफ़हीम व तदवीन के लिहाज से मनसब इमामत पर जलवगर हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमानों की अक्सरियत अपने दीनी अहकाम व फ़राइज़ के इल्तिज़ाम में उनके मुक़ल्लिद हैं, जिसका तसलसल सदियों पर फैला हुआ है। आपको जानकर यह हैरत होगी, वो सरकार ख्वाजा ख्वाजगा सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हों, वो क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी हों, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हों, हज़रत ख्वाजा गैसो दराज बंदा नवाज़ हों, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ महमूद दहलवी हों, हज़रत अलाउल हक़ पांडवी हों, सरकार मखदूम समना कछोशवी हों, हज़रत अमीर खुसरू हों, ये सब के सब जो हैं वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिद रहे हैं। आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा तबक़ा सूफिया का, मशाइख़ का, उलमा का, अरबाब इल्म व दानिश का और आमतुन्नास का आज भी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिदीन में मौजूद हैं। हम अक़ाइद में हज़रत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और इमाम अबुल हसन अशरी, इल्म क़िराअत में इमाम हफ्स, तफसीर में रईसुल मुफ़स्सिरीन सैयदना इब्न अब्बास, इल्म बलागत में अब्दुल क़ाहिर जुरजानी, इल्म नहव में सिबवै, मंतिक़ व फ़लसफ़ा में इब्न सीना, हदीस में अइम्मा हदीस खुसूसन हज़रत इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तहावी की तरफ रुजू करते हैं। ठीक ऐसे ही शरीयत और फ़िक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके तलामज़ा की तरफ हम रुजू करते हैं। आज दुनिया इस्लाम के मुसलमान फ़िक़ही मसाइल में 4 इमामों के पैरोकार हैं, जिनमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमाम मालिक के उस्ताद हैं और वो इमाम शाफ़ई के उस्ताद हैं, और इमाम शाफ़ई इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं। इमाम शाफ़ई का मशहूर कौल है कि अन्नासु आयालुन अला अबी हनीफ़ा फ़िल फ़िक़्ह, यानी कि तमाम लोग फ़िक़्ह में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ुर्रियत हैं, ये उन्हीं के बाल बच्चे हैं। बुखारी शरीफ में हज़रत इमाम बुखारी का सरमाए इफ्तिखार अहादीसे सुलासियात हैं, जिनमें इमाम बुखारी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ़ 3 वास्ते हैं, उनकी तादाद 22 है। उन सुलासियात में अक्सर इमाम मक्की बिन इब्राहीम की रवायत है और वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द और इमाम बुखारी के अकाबिर मशाइख़ में शुमार किए जाते हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़ई इमाम आज़म हैं और वो सहाबा कराम के बाद क़ानून इस्लामी के सबसे बड़े माहिर थे, जिनके फैज़ से दुनिया भर के क़ानून दा क़यामत की सुबह तक फैज़याब होते रहेंगे और आइंदा भी उनकी खोशाचीनी करते रहेंगे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मर्तबे कमाल भी हासिल था कि वो ताबई थे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। इस ताजे करामत के वह हकीकी तौर पर हक़दार थे। नबी मुकर्रम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसका वाज़े इशारा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ाती गिरामी है। आक़ाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, लौ कानल इल्मु मुअल्लक़न बिस्सुरैया लतनावलहु कौमुन मिन अबनाए फ़ारस, अगर इल्म सुरैया के साथ भी मुअल्लक़ होता तो फ़ारस के कुछ लोग उसे हासिल कर लेते। बिलाशुबा इसके हक़दार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ाती गिरामी है। आक़ाए दो जहां सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का मामला फरमाता है उसे फ़क़ाहत और समझ अता फरमाता है। बिलाशुबा इसके हकीकी हक़दार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ात गिरामी है। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो हैं जिनके वालिद हज़रत साबित और उनकी औलाद के लिए हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने दुआए बरकत फरमाई थी। हज़रत इमाम आज़म वो इमामुल मुस्लिमीन है, जिन्हें अइम्मे अरबा के बाद ये भी इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने मुतअद्दिद सहाबा की ज़ियारत की और उनसे अहादीस नबविया की रवायतें की हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، جو حدیث سے رسول کی شہادت کے مطابق خیر القرون میں سے شمار کی جاتی ہے، جن کا اجتہاد اور فتاوی تابعین کے دور میں نامور علماء نے تسلیم کیا ہے۔ حضرت امام اعظم کے استاد امام اعمش تھے۔ امام اعمش نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گروہ فقہا، تم لوگ اطباء ہو اور ہم اختار ہیں، اور اے ابو حنیفہ، تم دونوں کی طرف جامع ہو، یعنی تم فقیہ بھی ہو اور محدث بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد ایک قول کے مطابق 4000 اور دوسرے قول کے مطابق 10,000 بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے 40 وہ تھے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ اپنے طلباء کے مابین اسے رکھتے، ان سے مشورت لیتے اور احادیث و آثار میں ان کے دلائل سنتے اور پھر آخر میں اپنے دلائل پیش کرتے۔ بعض اوقات کسی مسئلے کو حل کرنے میں 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگ جاتا اور کئی ہفتے اس پہ باضابطہ طور پہ دقت نظر صرف کیے جاتے۔ جب کسی فیصلے پر پہنچ جاتے تو پھر امام ابو یوسف اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ یوں فقہ حنفی بلا شبہ انفرادی نہیں بلکہ شورائی ہے، جبکہ دیگر ائمہ فقہ کی تمام کوششیں ان کی انفرادی اجتہاد کا نتیجہ کہی جائے گی۔ جب انہیں کوئی لا ینحل مسئلہ پیش آتا تو 40 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے اور اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی کرامت تھی اور بارگاہ رسالت میں ان کے تقرب کا یہ واضح ثبوت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملت اسلامیہ پر احسان عظیم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فقہ حنفی کو مرتب فرمایا۔ آپ سے پہلے صحابہ کرام اور ائمہ تابعین اپنے حافظے پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے باب میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 5 لاکھ مسائل ترتیب دیے ہیں۔ آپ کا عظیم کارنامہ یہ ہے جس میں آپ کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قواعد اجتہاد اور اصول فقہ کی بنیاد رکھی اور احکام کا قرآن و سنت کی روشنی میں استنباط کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے کتاب الفرائض مرتب فرمائی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی تصانیف میں 70,000 احادیث بیان کی ہیں اور 40,000 احادیث میں آثار صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ حاضر میں اگر آپ عالم اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام اعظم کا مذہب دنیا کے ان خطوں میں پہنچا جہاں دوسرے مذاہب نہیں پہنچ سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے گزر بسر کے لیے آپ نے کاروبار کا انتخاب کیا۔ نہایت ہی کامیاب تاجر کی حیثیت سے آپ پورے کوفہ میں متعارف تھے۔ آپ کی تقوی و طہارت اور آپ کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی بھی کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی جیب خاص سے علماء و مشائخ پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کی آہ سحرگاہی، آپ کی شب بیداری اور آپ کی سحرخیزی کا عالم یہ تھا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 30 سال تک ایام ممنوعہ کے علاوہ تمام روزے رکھے، اکثر راتوں میں ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے، رمضان پاک کے دن میں 1 مرتبہ اور ہر رات میں 1 مرتبہ اور عید کے دن 2 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل و دانش کا اندازہ امام شافعی کے اس ارشاد سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مند کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ ملت اسلامیہ کی غالب اکثریت آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر کاربند ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ ہے کہ آپ بھی حنفی مسلک تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ سے بے جا تعصب رکھتے ہیں وہ اپنے فاسد نظریات کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے باب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقہ کے تمام 4 حصے یقیناً مسلمات سے ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کو فقہ کے اعتبار سے احکام شریعت کی تدوین و ترتیب کے لحاظ سے اختصاص حاصل ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مزید فرمایا
کسی تکلف اور تعصب کے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشف کی نظر میں مذہب حنفی عظیم دریا کی صورت میں نظر آتا ہے، دو سے مذاہب چھوٹی نہروں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ نظر ظاہر سے یہ بھی دیکھا جائے تو ملت اسلامیہ کا سواد اعظم یعنی اس کی اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہے، اور یہ مذہب اتباع کرنے والوں کی کثرت کے باوجود اصول و فروع میں تمام مذاہب سے ممتاز ہے اور احکام کے استنباط میں الگ طریقہ رکھتا ہے، اور یہ بھی اس کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور انہوں نے مزید فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سنت کی پیروی میں سب سے آگے ہیں، مرسل حدیثوں کو متصل حدیثوں کی طرح لائق اتباع قرار دیتے ہیں اور اپنی رائے سے مقدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کریمہ کے شرف کی وجہ سے صحابی کے قول کو اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں، جبکہ دیگر ائمہ اس طرح نہیں کرتے۔ اس کے باوجود مخالفین آپ کو اصحاب رائے کہتے ہیں اور یہ آپ کے حق میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ تمام اہل علم آپ کے کمال علم اور کمال تقوی کے معترف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب جمیلہ اور خصال حمیدہ اتنے کثیر ہیں کہ انسانی عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے اور زبان اس کے بیان سے عاجز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے متفرق مذاہب کے علماء نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ شافعی مسلک کے جن علماء محدثین نے آپ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، ان میں چند مشاہیر اس طرح ہیں کہ حضرت امام سیوطی نے تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ تصنیف فرمائی ہے، علامہ ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان فی مناقب النعمان تصنیف فرمائی ہے، علامہ ذہبی نے امام اعظم کا تذکرہ تذکرۃ الحفاظ اور کاشف میں کیا، اور ایک مستقل رسالہ بھی آپ نے آپ کے مناقب میں لکھا ہے۔ ایسے ہی علامہ یافعی نے اپنی تصنیف مراعۃ الجنان میں آپ کے مناقب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تو تقریب میں آپ کا ذکر فرمایا اور آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ وہ امام اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کے باب میں حضرت علامہ نووی شارح مسلم نے اپنی تصنیف تہذیب الاسماء واللغات میں امام اعظم کی تعریف فرمائی ہے، اور امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی آپ کی تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے۔ مالکی مسلک کے مشہور امام اور محدث علامہ ابن عبد البر نے بھی آپ کے مناقب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حنبلی مسلک کے یوسف بن عبد الہادی نے اپنی کتاب تنویر الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ تصنیف فرمائی، اور حضرت امام اعظم کا تذکرہ انہوں نے حد درجہ حسن التزام کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت ہے، جس زمانے کے خیر ہونے کے باب میں نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا۔ بلا شبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا پوری امت پہ احسان ہے، تہذیب اسلامی اور شریعت محمدی کی حفاظت کا احسان، جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن کا بیڑا اٹھایا اور خدا کی کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا، ٹھیک اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے تدوین شریعت کا بیڑا اٹھایا اور اسلامی شریعت کی ابدی حفاظت کا سامان مہیا فرمایا۔ عہد نبوت تاسیس شریعت کا عہد ہے، اس عہد میں دنیا کو شریعت عطا ہوئی اور تہذیب نے وجود کا جامہ پہنا، خلافت راشدہ رسالت کا تتمہ ہے، اس میں تعمیر و توسیع اور تصحیح کا کام ہوا، صحابہ کی تربیت خود آقائے دو جہاں نے فرمائی، رسول اللہ کے ایک ایک حکم کی تعمیل فرمائی، اور ان کی زندگی کا ہر گوشہ آئینہ سنت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ مقدس صحابہ تھے جن کی زندگیاں قرآن پاک اور سنت رسول کا آئینہ دار تھی، تہذیب ان کے کردار میں جذب ہو چکی تھی، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ خود شریعت کی حفاظت میں سرتاپا سرگرم عمل رہا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جنہوں نے کوہساروں سے، مرغزاروں سے، صحرا سے، بیاباں سے گزرے اور اللہ کے دین کو عام کرنے میں ہر ممکن اخلاص پیشہ دل کو اپنایا، مگر صحابہ کرام کے بعد قیامت کی صبح تک شریعت محمدیہ کی حفاظت کا اہتمام بھی ضروری تھا۔
قسام ازل نے یہ سعادت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقدر میں رکھی تھی۔ صحابہ نے قرآن عظیم کے الفاظ جمع کیے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے احکامات مرتب فرمائے۔ صحابہ نے اپنے آقا کے ارشادات دنیا تک پہنچائے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ان ارشادات کے مفاہیم کو مدون کیے۔ فقہ کیا ہے؟ در حقیقت سنت کے مفاہیم کا دوسرا نام ہے۔ محدثین امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد آئے۔ انہوں نے جن احادیث کے الفاظ جمع کیے، امام اعظم ابو حنیفہ ان الفاظ کو پہلے ہی احکامات کا رنگ دے چکے تھے۔ محدثین کا کام اپنی جگہ عظیم بھی ہے اور بلا شبہ بے مثال بھی ہے، اور پوری امت ان کی ممنوع کرم رہے گی۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو خدا نے محدثین کا بھی امام بنایا ہے۔ جو کام محدثین نے لفظاً انجام دیا ہے وہ ان سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے معناً انجام دیا ہے۔ الفاظ امت تک محدثین نے پہنچائے اور معانی امام اعظم ابو حنیفہ نے بتائے، اور صرف یہ نہیں کہ معنی بتائے بلکہ ان معنی تک لوگوں کو رسائی کا ہنر بھی عطا فرمایا۔ بلا شبہ امام اعظم کو اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا تھا اور اپنے محبوب گرامی وقار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی حفاظت کے لیے انتخاب فرما لیا تھا۔ امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اپنے تفقہ میں امام کی رائے سے اختلاف کیا، ذرا سی دیر بعد مجھ پہ یہ بات منکشف ہوئی کہ امام کی رائے ہی دراصل نجات اخروی سے قریب تر ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب کئی اہل کشف نے پے در پے یہ دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم ان کے اپنے ذہن کا زائدہ نہیں ہے بلکہ براہ راست نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے، بر صغیر ہند و پاک میں اقلیم ولایت کے تاجدار مخدوم امم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک کشف کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش میں ایک سفید ریش بزرگ کو بچے کی طرح اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرت میں ڈوبا تھا کہ آقا دو جہاں سرور کائنات نے فرمایا کہ علی حجویری یہ تیرے دیار کا امام ابو حنیفہ ہے۔ مشاہدے کی تعبیر میرے باطن سے یہ ابھری کہ ابو حنیفہ جادے فقاہت میں اپنے قدموں سے نہیں، آقا دو جہاں سرور کائنات کے قدموں سے چل رہے ہیں۔ ان کا تفقہ نبی مکرم سرور کائنات کا عطیہ ہے۔ وہ علم اور فضل دونوں اعتبار سے فنافر رسول کی منزل پر جلوگر ہیں، فائز ہیں۔ بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک تحریک کا نام ہے۔ وہ علم کے بحر ناپیدا کنار تھے جس میں ہزارہ دریا گرتے ہیں، اور انہوں نے ہر دور کو، ہر زمانے کو اپنے علمی اور فقہی چشمہ صافی سے باضابطہ طور پہ سیراب کیا ہے۔ ہم سب جاد شریعت کے راہ رو ہیں، وہ امام ہیں اور وہ ہر زمانے کے امام ہیں، ہر دور کے امام ہیں۔ امام اعظم کو انہوں نے بھی اپنا امام مانا جو دوسروں کے امام ہیں۔ ہر زمانے کے ارباب علم و فضل کی گردنیں ان کے آستانے پہ خمیدہ ہیں۔ ان کا تفقہ فیضان نبوت ہے۔ وہ علم شریعت کے سب سے بڑے مینار ہیں۔ انہوں نے دنیا کو مدون فقہی نظام بھی دیا اور انداز تفقہ بھی سکھایا۔ انہوں نے شریعت اسلامیہ کی تدوین فرمائی اور تشریعی فکر کا سانچہ بھی دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہی نے دنیا کو سکھایا کہ اسلام کی مجموعی تشریعی فکر کیا ہے۔ اس تشریعی فکر کی نوعیت، مزاج، وسعت اور پھیلاؤ، گہرائی، گہرائی دنیا پر امام اعظم ہی نے آشکارا کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مجموعی تشریعی فکر کی ایک تجسیم کا نام ہے۔ بلا شبہ امام اعظم کے مدارک اجتہاد براہ راست شعور نبوت سے فیضیاب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تمام فقہی، اجتہادی، علمی اور فکری سرگرمیاں ہمیں قرآن و سنت ہی کے گرد طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ عہد حاضر میں کچھ بدبخت ایسے بھی گزرے ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر قلت حدیث کا اتہام باندھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فقہی شعور اور شہرستان علم و فن کے آفاق کا ہر گوشہ عشق رسالت سے، محبت رسولی سے اور حدیث رسول سے آباد ہے۔
جو فقیہ اپنے علم، ایمان اور تفقہ کا حرف آخر یہ ٹھہرائے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یعنی کہ میرا مذہب تو بس حدیث صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے اہل الرائے کا لقب دینا سوائے بہتان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال عبقریت اور لازوال فقہی خدمات کو دنیا 1300 سالوں سے اہم خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک ان کی بارگاہ کرم میں دلوں کا خراج اہل عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور جب تک سورج کی تابندہ کرنیں اس زمین کو بار و تجلیات کی خیرات تقسیم کرتی رہیں گی، تب تک امام اعظم کا نام مطلع حیات کے ہر افق پر جگمگاتا رہے گا، اس یقین کے ساتھ کہ کافر کے پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔